अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे अगर हम 4-5 रिलेटेड सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स को देखें और समझें, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, किसी हद तक उसमें हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, इनका ताल्लुक ईरान, इज़राइल, अमेरिका के डायनामिक से है, अक़वाम मुत्तहिदा की बाज़ जगहों पे रिएक्शन से है, तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों ने एडवांस किया है और आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस स्ट्रोक फील्ड मार्शल जो हैं, जनरल आसिम मुनीर कोयटा पहुंचे एक दिन के दौरे पे। ये उनका ट्रिप था आफ्टर बीएलए के हमलों के बाद। जो बीएलए ने हमला किया 31 जनवरी को, जो दहशतगर्दी हुई और जो तबाही हुई, ये उसके बाद उनका दौरा है, सो मच ड्यू था। यहाँ पर आर्मी चीफ ने मुलाकातें की, हॉस्पिटल्स को विज़िट किया, बहुत सी उन्होंने मीटिंग्स की, फिर एक स्टेटमेंट जो है वो इशू की गई। स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट बड़ी हेडलाइन बनी है पाकिस्तान के अंग्रेज़ी और उर्दू के अखबारात की, और पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने ट्विटर के ज़रिए उसको ऑर्केस्ट्रेट किया। स्टेटमेंट ये कहती है कि जो भी दहशतगर्दी करने वाले हैं और जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरा उसका कंपोनेंट ये है कि किसी भी सूरत में ये जो वायलेंस है, इसको नॉर्म नहीं बनने दिया जाएगा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब इसके दो पहलू हैं। एक है कि जो उन्होंने दहशतगर्दी की है और उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ज़ाहिर है दहशतगर्दी की है बलोच नेशनलिस्ट ने, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, उनके इंटरनल फैसिलिटेटर्स हैं, और पाकिस्तान का इल्ज़ाम ये है कि उनका जो बैरूनी फैसिलिटेटर है, वो हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं उनसे डील करने के लिए? बिकॉज़ अगर आप सिर्फ़ इसको थ्योरेटिकली देखें, एनालिसिस की हद तक देखें, तो जो एक आम परसेप्शन है कि जब जाफ़र एक्सप्रेस पे मार्च 2025 में हमला हुआ, उसके नतीजे में पहलगाम में 23 या 24 अप्रैल 2025 को एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया। लेकिन पहलगाम के वाक़ये के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जिसके जवाब में ऑपरेशन बिन्यानुल मसरूर हो गया, कि मरसूस हो गया। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं, बहुत नाज़ुक हैं और ख़तरनाक हैं। तो हिंदुस्तान के साथ डील करने की तो जनरल आसिम मुनीर की मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एग्ज़िस्ट करती हैं कि नहीं करती। हाँ, बीएलए के साथ जो इंटरनल फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, ये बीएलए के ऊपर एक सख्त किस्म का क्रैकडाउन जो है, वो जनरल आसिम मुनीर कर सकते हैं। लेकिन ये क्रैकडाउन जो बीएलए का है, ये तो कभी रुका ही नहीं है। कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि इसमें कोई नेगोशिएशन हुई हो, कोई नरमी बरती गई हो। गुज़िश्ता 20 साल से मसलसल ये जद्दोजहद हो रही है, और इसके नतीजे में बीएलए कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि बीएलए पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई। तो वहाँ पर भी जनरल साहब की ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र नहीं आ रही। लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले चंद दिनों में बहुत से क्रैकडाउन्स होंगे, और इस वक़्त भी हो रहे हैं। और अब पाकिस्तानी अखबारात ये दावा कर रहे हैं, हुकूमत को कोट करते हुए आईएसपीआर को, कि बीएलए रिलेटेड जो दहशतगर्द हैं जिनको मार दिया गया है, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 200 जो है हो चुकी है। ये फिगर मसलसल बढ़ रहा है। आपको याद है कि पहले दिन ये 92 का फिगर था, फिर ये 130-40 हो गया, फिर ये 150 हो गया, फिर इस तरह से बढ़ते-बढ़ते अब ये 200 का फिगर जो है हो चुका है। इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है जनरल साहब की स्टेटमेंट के अंदर, जिसका बहुत चर्चा इस वक़्त किया जा रहा है, वो ये है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, और किसी भी तरह से वो उनको तो चले जो भी ये करेंगे, करेंगे, लेकिन इस वॉयलेंस की किसी भी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं। यहाँ उनका इशारा उस सिविल सोसाइटी की तरफ है, उन तमाम मीडिया के लोगों की तरफ है, मेरी तरह के लोगों, और सियासत में जो लोग हैं, जैसे महमूद अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर अब्बास हैं, जिन्होंने सेनेट के और नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके ये समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो वॉयलेंस है और ये सारा कुछ है, ये कहाँ से आ रहा है। इनका कहना ये है कि बलोच अवाम और बलोच लोगों को हकूक़ नहीं दिए गए, उनकी आवाज़ को दबाया गया है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाली हुकूमतें बिठाई गई हैं, जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सेनेट में, वो सब जाली है, वो दर हकीकत उनको रिप्रेजेंट नहीं करती। उनके बहुत से इकोनॉमिक मसाइल हैं, उनको कोई लोकल ऑटोनॉमी उनकी नहीं है। जब वो लोग इस्लामाबाद आते हैं अपनी प्रोटेस्ट लेके मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उनसे बात नहीं की जाती, उन्हें धुतकारा जाया जाता है। और इसका जब तक इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा, इसका कोई हल नहीं निकल सकेगा। अब जनरल आसिम मुनीर और इससे पहले शरीफ सरदारी आसिम रजीम जो है, उसके जितने भी तर्जुमान हैं गुज़िश्ता 4-5 दिनों में, वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि हम इस किस्म का कोई आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहते, ये सिर्फ वायलेंस है और वायलेंस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो रियासत से वायलेंस की जाती है, जो रियासत की तरफ से जबर किया जाता है,
اس کو کیسے آپ فٹ کریں گے کسی کانٹیکس میں؟ یہ صحیح ہے کہ انٹرنیشنل لا کی یا لا کی جو تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریاست کے پاس وائلنس کرنے کی جسٹیفیکیشن ہے، اور ریاست کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ تشدد کر سکتی ہے اپنی عملداری کے لیے اور اپنی حاکمیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ریاست نے جو طاقت کا استعمال کرنا ہے وہ کسی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کرنا ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے، جیسا کہ بھی مزید میری ڈسکشن میں یہ چیز آئے گی، کہ پاکستان کے اندر کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کی ریاست کا طاقت استعمال کرنا مور اور لیس ایسا ہی ہے جیسے کہ دہشت گرد تنظیمیں بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو، وہ بھی جس طرح سے فورس اور وائلنس استعمال کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست بھی اسی طرح سے استعمال کر رہی ہے، تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں نکل سکے گا۔ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ صورتحال بلوچستان کی اسی طرح سے سلگتی رہے گی، جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹس یا ایکسپینشن یا اسٹرکچر بننا تھا، اس پہ آپ کو پتا ہے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا بلوچستان کی حد تک، ان آئیڈیاز ہی کو سرے سے چینج کر دیا گیا ہے اور اب اس کا آپ کوئی ذکر نہیں سنتے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو منرل ایکسٹریکشن تھی بلوچستان سے، وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی لیبوریس پروسیس ہوتا ہے، اس کو بڑی حفاظت چاہیے، وہ کو چھپ کے تو منرل ایکسٹریکشن ہو نہیں سکتی، تو سی پیک کے اندر بھی منرل ایکسٹریکشن تھی، اور اب امریکہ سے بھی جو وعدے کیے گئے وہ بھی منرل ایکسٹریکشن کے تھے۔ بی ایل اے کے حملے نے 31 جنوری کے یہ ثابت کیا ہے کہ غالباً یہ منرل ایکسٹریکشن بھی اسموتھلی جو ہے وہ جو ہے یہ آگے نہیں چل سکے گی، اور اس کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے۔ ابھی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کیسے جو یونائٹڈ اسٹیٹس منرل کرٹیکل منرل موٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان کے اندر کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ شروع میں شاید پاکستان کو بلایا ہی نہیں گیا، پاکستان کے فارن منسٹر کو بھی نہیں بلایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں امریکہ کی جو کرٹیکل منرلز کے ساتھ جن کو کام کرنا ہے، ان کا اپنا کنکلوژن یہ ہے، جیسا کہ وینیزویلا کے بارے میں ان کا کنکلوژن ہے کہ وینیزویلا کی آئل سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ وہ نہیں کر سکتے بیکاز کنٹری سٹیبل نہیں ہے، اس کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے ہم کو بہت دیر تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو امریکن منرل ایکسٹریکشن یا ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے یا اس کے جو اوور آل ڈلیوری کرنے کی ایبلٹی ہے وہ اتنی ہے نہیں کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے، تو یہ اس میں یہ ڈائمنشن جو ہے وہ ایڈ ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کا جو کرائسس ہے اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہا؟ یقین مانیے کہ کوئی جنرل عاصم منیر کا ذاتی قصور نہیں ہے، نہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خالی قصور ہے یہ فوج کا، اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ یہ ہماری قومی سوچ کا ایک المیہ اور پرابلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے جو سبق سیکھنے تھے وہ سیکھے نہیں۔ فار انسٹنس ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے جس کا ہر وقت ریفر کیا جاتا ہے سکوت ڈھاکہ کا، جب پاکستان کی فوج کو وہاں پہ سرنڈر کرنا پڑا، ملک دو لخت ہو گیا، اس میں سے ہم نے جو ایکچوئل تکلیف ہمیں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ بھی پاکستان کی مسلم فوج جو ہے اسے ہندوستان کی فوج کے سامنے سرنڈر کرنا پڑ گیا۔ اگر یہ چیز نہ ہوئی ہوتی تو پھر شاید ہمیں فارمر ایسٹ پاکستان کے چلے جانے کا اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اس میں سے جو ایکچوئل لیسن تھا کہ ہم نے اپنے پاکستانی شہریوں کے اوپر جو بنگالی پاکستانی تھے، ہم ان کے اوپر 20-22 برس تک ہر قسم کے مظالم کرتے رہے، ہم نے ان کی آواز کو سپریس کیا، ان کی بات نہیں سنی، انہیں پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا، انہیں ہم نے کراچی سے اور اسلام آباد سے گورن کیا، ہم نے ان کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ یہ تمام چیزیں اس میں سے ہم نے نظر انداز کر دیں۔ ہماری ساری تکلیف دکھ ٹھا کر کے یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ سرنڈر کرنا پڑ گیا۔ اسی لیے پاکستان کا جتنا اردو کے یہ بیکار قسم کے کچرا قسم کے اخبارات کے کالم چھپتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھی بھٹو نے پولش قرارداد وہاں پہ پھاڑ دی۔ اصل میں کسی نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، بھٹو نے پولش قرارداد نہیں پھاڑی، اپنے نوٹس پھاڑے تھے، اس لیے کہ پولش قرارداد یہ کہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرانسفر آف سوورینٹی کر دے، ٹرانسفر آف پاور کر دے ان دی ہینڈز آف عوامی لیگ اینڈ شیخ مجیب الرحمان، اور فور اس کے ساتھ سیز فائر ہو جائے۔ امریکی یہ کہتے تھے پاکستان کو کہ نہیں، سیز فائر ہو انکنڈیشنل، ہندوستان کی فوجیں وہاں سے وڈرا کریں بیکاز وہ اللیگلی ایسٹ پاکستان میں موجود ہیں گزشتہ 13-14 دن سے، اور جب ایک دفعہ ہندوستان کی فوجیں وہاں سے وڈرا کریں گی، یہ پاکستان امریکہ کی پوزیشن تھی، تو پھر ہم اس کے بعد پولیٹیکل مسئلے کا حل نکالیں گے۔ سوویت یونین اس قسم کے کسی بھی پروپوزل کو ویٹو کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اگر پولش قرارداد ایکسیپٹ ہوتی تو پھر ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی، ایسٹ پاکستان بن جاتا بنگلہ دیش، لیکن پاکستان کی فوج کو باعزت طریقے سے سمندر کے راستے یا کسی تھرڈ کنٹری سے وہاں سے نکلنے کا موقع ملتا۔ یہ وہ اصل چیز ہے جس کو لوگوں نے دہرایا تو بہت دفعہ ہے لیکن اس کی اہمیت پہ غور نہیں کیا۔ تو سینٹرل چیز کیا ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑ گیا۔ اصل جو سیکھنے والی چیز تھی کہ ہم نے ایک ڈیزاسٹر پیدا کیا اپنے، جس طرح سے ہم نے بنگالی لوگوں کو ٹریٹ کیا جو کہ پاکستانی تھے۔
اب ہم پھر ایک ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں. اس سٹیج کے اوپر وہی صورتحال ہو چکی ہے بلوچستان کی کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بی ایل اے، یہ بی ایل ایف، یہ جو کوئی بھی ہیں، یہ موٹر سائیکلوں پہ موٹے موٹے لوگ جو حملے کر رہے ہیں، بی ایل اے والے، یہ عورتیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جن کا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسے کہتے ہیں جینون تھیں ہی نہیں، یہ تو سیکس اسکینڈل میں ملوث تھیں، تو یہ آئس پی کے آ گئیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے پاکستانی ہیں. یہ کوئی یہودی، یہ کوئی امریکی، یہ کوئی ہندوستانی، یہ کوئی ہندو، یہ کوئی بدھسٹ نہیں ہے. یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے تلوار یا بندوق انہوں نے اٹھا لی. یہ اصل ایشو ہے جسے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی، بیکاز پاکستانی قوم کے پاس وہ کانشیسنس نہیں ہے جو بلوچ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے. اب اس کے اندر دو مزید چیزیں دیکھ لیں، ساری چیزیں بھی اسی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. عمران خان کے صاحبزادوں نے، قاسم نے اور سلیمان نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جو ٹویٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت ایک ہیڈ لائن بھی بنی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب 900 سے اتنے دنوں سے اس طرح سے امپریزن ہے اور ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بڑے خدشات ہیں، لیکن ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا. ہم نے دسمبر سے مسلسل ویزا کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن مختلف وجوہات سے ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا اور ہمیں ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ڈراپ سائٹ کی ایک سٹوری ہے کہ کیسے منسٹری آف انٹیریئر کے کسی سورس نے امریکی جریدے ڈراپ سائٹ کو یہ بتایا کہ ان کو یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنے ویزا اپلیکیشن میں سارے حقائق نہیں بتائے، سارے وہی فضول باتیں کہ یہ یو اے ای نہیں گئے، فلاں جگہ گئے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ابھی تک ریجیکٹ انہوں نے نہیں کیا. اب وہ اپیل یہ کی ہے دونوں صاحبزادوں نے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس ایشو کو اٹھائیں. مجھے ویسے دونوں صاحبزادوں کی اپروچ جو ہے وہ خاصی کمزور لگتی ہے. یہ لندن میں رہتے ہیں، یہ امیر خاندان کے لوگ ہیں. لندن سے میرا خیال ہے 2 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہوگی جنیوا کی، لندن سے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، نیو یارک کی 6-7 گھنٹے کی. ان کو چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹ ڈویژن یا کونسل ہے، جس کا بھی مزید ذکر ہوگا، وہاں جا کے جنیوا ان کا سینٹر ہے، پورا ایک دن لگائیں، وہاں سے ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، لوگوں سے ملاقات کریں، نیو یارک آئیں، یہاں آ کر اقوام متحدہ میں ملاقات کریں. اسی طرح سے انسانی حقوق کی جو بڑی تنظیمیں ہیں، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جیسے ہیومن رائٹ واچ ہے، جیسے فریڈم ہاؤس ہے، جیسی اور بہت سی تنظیمیں ہیں، جورس باڈیز ہیں، ان سب کے دفاتر کہاں ہیں؟ ہیڈ آفیسز ان کے دفاتر یا لندن میں ہیں، یا امریکہ میں ہیں، یا جنیوا میں. پاکستان میں تو نہیں ہے. تو یہ ان کے پاس پہنچیں، ان سے ملاقات کریں، وہ ملاقات کر کے ان سے ریکویسٹ کریں، اس سے کچھ نہ کچھ فارورڈ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ان کی جو ساری اپروچ ہے اس میں اتنی زیادہ یہ احتیاط سے ان کی اپروچ ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب دوسری طرف کیا صورتحال ہے کہ ان کی جو پھپھو ہیں علیمہ خان صاحبہ، محترمہ علیمہ خان، ان کے گرد پاکستان کے جرنیلوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا حلقہ جو ہے وہ اپیرنٹلی تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. منگل کے دن جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر تھیں تو انہیں ایک نان بیلیبل، ناقابل ضمانت قسم کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے، جو انہوں نے سائن بھی کیے. اب یہ معاملہ چل تو رہا ہے نومبر 2024 سے، لیکن گزشتہ 1-2 مہینوں سے اس میں بہت تیزی آ گئی، بیکاز علیمہ خان جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتی اور ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پیش اس لیے نہیں ہوتی کہ وکیلوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ علیمہ کو گرفتار کرنے کا پلان ہے اور عدالت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ محض ایک مصنوعی قسم کی کارروائی ہے، تو وہ اس پورے پروسیس کو لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ پیش ہوں. ذرائع اس دن سے میں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ ایک کاسمیٹک شو ٹرائل کے بعد علیمہ کو گرفتار کرنے کا جو گرفتاری کر لی جائے گی محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی، اور الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ 24 نومبر 2024 کو وہ عمران خان کا پیغام کے ایک موومنٹ ہو، ایک احتجاج ہو، آپ کو یاد ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اس پہ وہ میسج لے کے آئی تھیں. اب یہ ایک ان کے اوپر چارج ہے. ٹھیک، اچھا، اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، جرنیل صاحبان نے یہ کنکلوژن کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ منگل کے دن اور جمعرات کے دن جو ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، یہ بیسکلی طور پہ محترمہ علیمہ خان کے سر کے اوپر ہوتا ہے. محترمہ علیمہ خان اس کی کیٹلسٹ ہیں، اس کی جو میگنیٹ ہیں. ان کی باقی دونوں بہنیں جو ہیں نورین اور عظمیٰ، ان میں اس قسم کی آرگنائزیشن ایبلٹی یا اٹریکشن لوگوں کو لانے کی یا بات کرنے کی نہیں ہے. ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ علیمہ خان صاحب نا جو بات بھی بڑی شائستگی سے کرتی ہیں، ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑا کنٹرول ہے، وہ ایک ایک الفاظ جملہ ہنس کے وہ بات کرتی ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کری. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا، جرنیل صاحبان کے نعرے بنانا، وہ ان کو میٹر کرتا نہیں. اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں. ان کو اچھی طرح سے یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں کس کی پوزیشن جو ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو، خواہ وہ پالیٹکس میں ہو، کس کی پوزیشن ان کی انٹرسٹ کو گزند پہنچاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر محترمہ علیمہ خان کو پکچر سے گم کر دیا جائے تو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہر ہفتے میں ایک سچویشن ڈیولپ کرتی ہے، وہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرے گی.
اب اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ پاکستان کے بارے میں اس کی کیا تھنکنگ ہے۔ ایمان حاضر مزاری اور ان کے شوہر کے حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹے میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے 5 جو ریپرٹورز ہیں، جو ان کو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کاؤنسل اپوائنٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بڑے یہ ڈسٹنگوش پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ان 5 پرسنالٹیز نے ٹوگیدر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے ایمان حاضر مزاری اور اس کے ہسبینڈ کے جو فیصلہ کیا گیا، 17 برس کی سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کی جو گرفتاری چل رہی ہے، اس پہ انہوں نے شدید رد عمل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ چیز شو کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کو ایک ہتھوڑے کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کو سپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے۔ میں نہیں جانتا، میری تو ظاہر ہے کوئی ان تک ایکسیس نہیں ہے، میں نے کوشش ہی کبھی نہیں کی اقوام متحدہ کے ان ریپورٹرز تک پہنچنے کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کنکلوژن ایگزیکٹلی وہ ہے جو میں اپنے اردو ویلاگز میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا عدالتی نظام ٹوٹلی طور پہ کولیپس کر چکا ہے۔ عدالتیں ایک ٹول بن چکی ہیں پاکستان کے ملٹری ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں۔ جو فیصلہ کرنل صاحبان ان سے لینا چاہتے ہیں وہ ان سے کرواتے ہیں، جیسے ہمارے بارے میں ٹرائل ان ایبسینشیا کر کے ہمیں سزائیں سنا دی۔ اسی طرح سے اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں خبر لگی، میں شاید اس کا ذکر نہیں کر سکا، کہ شہید ارشد شریف کا جو سو موٹو کیس چل رہا تھا، جسے سپریم کورٹ سے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، اسی لیے تو بنائی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، ٹھیک ہے، تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہاں جسٹس عامر فاروق، جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ترقی پاتے ہوئے، ایسے ہی لوگ پاکستان میں ترقی پاتے ہیں، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو بخیر ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے وہاں سے یہ فیصلہ سنایا ہے، پتہ نہیں ہیڈ نہیں کرتے شاید، لیکن انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف کے کیس کو وہاں سے انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے۔ وجہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب پاکستان اور کینیا کے درمیان میں ایک MLA میوچل لیگل اسسٹنس کا چونکہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق اور انکوائری بھی ہو رہی ہے شہید ارشد کے قتل میں، اس لیے اب اس پہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کوئی آرڈر کرے گی تو پاکستان کے اندر جو انتہائی ویلیوبل سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے شہید ارشد کے قتل میں، اس میں بھی ہم انٹرفیئر کریں گے۔ توبہ توبہ، کتنا بڑا ہم گناہ کر دیں گے۔ اتنے بڑے طریقے سے پولیس، FIA اور ISI انویسٹیگیٹ کر کے قاتلوں تک پہنچنے والے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر تک پہنچنے والے ہیں۔ جو جنرل صاحب کہتے ہیں نا کہ میں کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہے کرنے والے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو نہیں چھوڑوں گا، تو جنرل عاصم منیر کا بھی شہید ارشد شریف کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک تعلق تھا۔ اگر جنرل عاصم منیر کو تعلق ہی یاد ہوتا تو وہ کہتے کہ میں ارشد شریف کو قتل کرنے والے اور اس میں معاونت کرنے والے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب سپریم کورٹ نے جنرل عاصم منیر کی حکومت کے اندر اس کیس کو انہوں نے باہر نکال کے پھینکا ہے۔ تو یہ اینڈ رزلٹ ہے پاکستان کے پورے عدالتی نظام کے ختم ہو جانے کا۔ اچھا، اب یہ وہ سارا کا سارا کانٹیکسٹ ہے جس کے درمیان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 فروری کو جو ہڑتال اور جو اسٹرائک ہوگی، جسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈر جناب محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں معاونت اور اس میں سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے 2 بنیادی اسینشل کمپوننٹس ہیں۔ ایک چیز ہے پہیہ جام ہڑتال، جسے پہیہ جام ویل جام اسٹرائک کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے شٹر ڈاؤن، کہ آپ اسے کہتے ہیں دکانیں نہیں کھولیں گے، دکانیں بند کر دیں گے۔ یہ دونوں کمپوننٹس کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 1960s کے اندر، پھر 1970s کے اندر ایسی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام اسٹرائکس بہت سی ہوئی ہیں، اور 70s میں جو ہوئی تھی اس میں جمعیت اسلامی طلبہ جو تھی اور جماعت اسلامی کا بڑا رول تھا۔ یہ جب بھی ہوئی ہیں تو اسٹرائک کی کال دینے والے جو تھے ان کے اندر وائلنس کرنے کی، یہ لوگوں کو ڈرانے، انٹیمیڈیٹ کرنے کی، اور اپنا منشور ہے ان پہ نافذ کرنے کی، ایک وائلنٹ قسم کی تشدد کرنے کی کیپیبلٹی ان میں پائی جاتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس ایسے کوئی شاک ٹروپرز یا کوئی ایسے گینگسٹرز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے جو دکانداروں کو اس پہ مجبور کریں۔ دوسری سائڈ سے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ریاست جو ہے اس کے پاس تشدد کرنے، ڈرانے، مار پیٹ کرنے اور ٹیررائز کرنے کی بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے، جو کیپیبلٹی بہت بڑھ اس لیے گئی ہے کہ 60s اور 70s کے پاکستان کے اندر ایک لیگل کانسٹیٹیوشن فریم ورک ایگزسٹ کرتا تھا۔ اب پاکستان میں وہ لیگل کانسٹیٹیوشن فریم ورک بالکل دھڑام سے کولیپس کر چکا ہے۔ سو اب یہاں پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہوگی؟ گورنمنٹ یہ کر رہی ہوگی کہ گورنمنٹ کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، میجسٹریٹ، پولیس والے، ٹیکس والے اور سارے جو ہیں وہ
ایک سائڈ پہ جو ٹریڈر ایسوسیشن دکانداروں کی، ان کو وارن کر رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کی دکانیں اگر بند ہوئی تو آپ کا تو ہم ایسا حشر نشر کریں گے، اور دوسری طرف سے ٹرانسپورٹرز کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی وہ ٹرانسپورٹ جو مری مکی ہے، جس کے ٹائر بھی پنکچر ہیں، وہ بھی ساری آپ نے سڑکوں پہ نکال لی۔ انڈر دی سرکمسٹانسز یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکیں گی، شٹر ڈاؤن اینڈ ویل جیم جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت تیاری ہے اس حوالے سے۔ جب میں نے صدیق جان کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، پتہ نہیں اس ڈسکشن میں انہوں نے کہا یا پرائیویٹلی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بڑی تیاری ہے، اور بہت ایسوسیشنز جو ہیں وہ شٹر ڈاؤن اور ویل جیم جو ہے اس کے لیے بہت تیار ہیں۔ پر یہ اس وقت کا ڈائنامک ہے جسے ایک طرف تو لوگ پش کرنا چاہتے ہیں، یہ تحریک انصاف پش کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف جو حکومت کی مشینری اسے ناکام بنانے میں سرگرم۔ اب ایک کوئک اگر ہم تھوڑا سا کامنٹ کر دیں ایران اسرائیل امریکہ کے ڈائنامکس میں، جس میں بہت سے شرفا کے بھی نام آتے ہیں۔ ایران نے منگل کے دن یہ کہا کہ وہ ترکی میں ٹاکس نہیں کرنا چاہتے، جہاں پہلی ٹاکس ہونی تھیں تھرسڈے کو، پھر فرائیڈے کو بتایا گیا تھا جہاں امریکہ اور ایران میں ٹاکس ہونی تھیں۔ ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر عباس ارغچی، امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطیٰ کے مندوب ہیں اور ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ لیکن اب ایران نے کہا ہے کہ وہ ٹاکس بجائے ترکی کے ان کو عمان میں ہونا چاہیے۔ امریکہ نے پہلے اس کو کنسیڈر کرنے کا کہا، لیکن بدھ کے دن امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ ٹاکس نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ٹاکس ہوں گی تو یہ ترکی میں ہوں گی۔ ایران کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جو ترکی میں ٹاکس ہو رہی تھی اس میں پہلے ترکی اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، میڈیٹ کروا رہا تھا، اور ایران اور امریکہ میں ٹاکس ہونی تھی۔ پھر خبر آئی کہ قطر بھی اس کا حصہ ہوگا، پھر آیا کہ ایجپٹ بھی اس کا حصہ ہوگا، پھر آیا کہ متحدہ عرب امارات بھی اس کا حصہ ہوگا۔ سعودیز تو بیک گراؤنڈ میں تھے۔ پھر آخری جو میرا خیال ہے نیل ان دا کافن تھا جب پاکستان کو بھی اس کا انویٹیشن مل گیا۔ ابھی انویٹیشنز کون دے رہا تھا؟ امریکہ دے رہا تھا یا ترکی ان سب کو دے رہا تھا، لیکن ایک بہت براڈ ایجنڈا بن گیا ان ٹاکس کا۔ شروع میں یہ ٹاکس تھیں نیوکلیر کے حوالے سے، پھر ان کے اندر مسلز آ گئے، پھر اس کے اندر جو ہے پراکسیز آ گئے کہ ایران کے پراکسیز بھی ایران نے کنٹرول کرنے، پھر اس کے اندر پروٹیسٹ آ گئی کہ ایران پروٹیسٹرز کو کیسے ڈیل کرے گا۔ اب ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو شفٹ کیا جائے عمان میں، اور وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا ہے، وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایرانینز کو یہ شک ہے کہ جو باقی سارے ممالک اس میں ترکی نے ایڈ کر دیے ہیں، جس میں پاکستان بھی آ گیا، سب لوگ آ گئے، ایرانینز کو قطر پہ شک نہیں ہے، ایرانینز کو شاید سعودیز پہ بھی اتنا شک نہیں تھا، لیکن اس میں ایجپٹ کی جو پریزنس ہے، اس میں متحدہ عرب امارات کی جو پریزنس ہے، اور جو پاکستان کی پریزنس ہے، اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ سب گینگ اپ کریں گے اور ان کو ڈفرینٹ قسم کی چیزوں پہ مجبور کیا جائے گا، اور ایسا لگا کہ ایرانی اکیلے ہی غیر منطقی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں ایران سے جو غلطی ہوئی، ان کو شروع میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسل پروگرام کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان کو ایک براڈر ایجنڈا سے اندر جا کے نیوکلیر کو مان لینا چاہیے تھا، اور جب وہ نیوکلیر کو مان لیتے اور مسلس پہ اعتراض کرتے تو پھر اس کی زیادہ ایک اپروچ ہوتی کہ دیکھیں انہوں نے کچھ چیزیں مان لی۔ لیکن اب ایرانینز نے شروع میں کہہ دیا کہ ہم کسی بھی طرح اپنے مسل ڈیفنس پہ بات نہیں کریں گے، اور ہم نیوکلیر پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ انفیکٹ ایرانیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نیوکلیر پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بیکاز جب ایرانینز نیوکلیر پہ کنسیڈ کرتے ایز اے ریزلٹ دا ٹاکس کہ ہاں ہم زیرو انریچمنٹ مان جاتے ہیں، ہم اپنا 400 کلو گرام انریچ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، تو ان کی ایک اس میں سے جیت ہوتی، وہ ایک کلیور موو ہوتی۔ لیکن اب ایرانینز اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، اور امریکہ نے کہہ دیا کہ ہر صورت کے ٹاکس جو ہیں وہ ترکی میں ہی ہوں گی، چاہے اس ہفتے ہوں چاہے اگلے ہفتے ہوں، لیکن ہم عمان جو ہے وہ نہیں جا رہے۔ اب اس سے آپ کو کیا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب لوگ کہتے ہیں نا کہ عدالتیں کدھر چلی گئیں، دیکھیں عدالت کا تعلق ایک پولیٹیکل بیلنس آف پاور سے ہوتا ہے۔ جب پولیٹیکل بیلنس آف پاور کسی بھی ایکو سسٹم میں کولیپس کر جاتا ہے، وہاں عدالت بے معنی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر اب یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے جو ایران کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس کی صفر لاجک ہے جو کچھ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کس طرح سے اسرائیل کے اسٹریٹجک ایجنڈے کو امریکہ یہاں پہ پش کر رہا ہے۔ اس کی کسی قسم کی منطق اور لاجک نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسی عدالت ہو سکتی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو کہے کہ آپ یہ نہ کریں، ایران کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ تو بہرحال اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔